बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 अगस्त साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ के हंसी नहीं रुक रही दादाजी। क्यों? क्यों? फरमाते हैं चीनी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, चीनी महंगी इसलिए हुई कि बरामद कर दी गई। ये इसी तरह से है कि इंसान अपने घर की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उठा के किसी दूसरे को दे दे, फिर रोए, चिल्लाए, भीख मांगे और वावेला करे। क्या पता इंसान इसी काम के लिए दुनिया में आया हो। इंसान ना दादाजी। यार आपने बुरी खबर से आगाज़ कर दिया तो फिर मैं भी बुरी खबर से आगाज़ कर देता हूँ। पाकिस्तान के जो वज़ीर सेहत हैं, ख़ुसूसी मुआवन वज़ीर आज़म के जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का एडमिनिस्ट्रेटर शौकत खानम, उन्होंने रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डालने के हवाले से पाकिस्तान बरतानिया के जो दलाइल हैं उनका जवाब पेश किया। ठीक है, डॉक्टर फैसल सुल्तान, आपसे बहुत से लोग मुतासर हैं, मैं कतन मुतासर नहीं हूँ। आप उस मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हैं रैकेट का, जो कि शौकत खानम के ज़रिए होती है, लेकिन यार आपको शर्म नहीं आती? जो लड़ाई आप जैसे अक्लमंद के बारे में चीनी कहावत है, सदियों से चली आ रही है कि जंग के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। यस। अब आप पिटते रहें, आप जब उनके स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर उनको डेटा प्रोवाइड नहीं कर सके तो अब शर्म से डूब मरे। ठीक है ना? हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के लिए जग अंसाई आप जैसे मदारुल महाम लोगों के हाथ से लिखी गई जी। ठीक है ना? यार मैंने वो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी सफीर देखा यार, बड़ी काबिल रहम हालत थी उसकी। क्यों दादाजी भीख मांग रहा है? वो नहीं, काबिल रहम हालत से मुराद है पर्सनैलिटी वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, डिलीवरी वाइज बहुत ही पैथेटिक पोजीशन है यार। हुकूमत की बड़ी अच्छी पोजीशन है जो आप तर्ज कर रहे हैं। हमारा वहां पे जैसी मर्जी हुकूमत हो, बेहतरीन डिप्लोमेट होता है हमारा। हाँ, काबिल खान जैसा, पढ़ा लिखा, थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन, गुड लुकिंग, फ्लुएंट, ये वो सारा स्माइलिंग, वो तो बिल्कुल ही कम रहा है। ठीक है ना? अच्छा, उत्थे कोई स्वादा बंदा लाओ यार, कोई खुदा का खौफ करे। अगर डिप्लोमेट है वो तो कोई अच्छा डिप्लोमेट लगाएं। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इतना भी खाली नहीं हुआ, और अगर वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, और यकीनन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही होगी, तो वो को वो यार कितने वो पिंडी वाले कोटे चुना निकल आवे, हमें दौड़ लगानी पड़ जाए। वो कोई पिंडी वाला कोटा ना निकला यार। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ठीक है, वैसे हालत ठीक नहीं है उस एम्बेसडर साहब दी, और ये जितने भी पाकिस्तान को ठुकराए हैं ना ब्रॉडशीट के अंदर जो ठुकरा, और अभी ये जो रेड लिस्ट ठुकी है, इसके अलावा अभी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली रेड लिस्ट है वो आपको कोई बता ही नहीं रहा। वो जो ठुकी है ना, ये सारी इन सफ़ीर साहब की आला कारकर्दगी के बायस है। तो ये सफ़ीर साहब तो रिटायरमेंट के बाद अगर रिटायरमेंट के बाद अयाशी के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इन्हें तो किसी भी टम्बकटू जगह पे लगाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, कहीं भी एडजस्ट कर दें, कहीं पे भी एडजस्ट कर दें। बरतानिया, अमेरिका, जेनेवा, ठीक है, ये दो चार ही तो ऐसी एम्बेसीज हैं जहाँ पे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने प्राइज्ड अफसर भेजने होते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसको थाईलैंड भेजें जाके यार, इससे तो बेहतर है वो परली तरफ से खींच लें उसको। वो कहाँ पे है वो, हंगरी में जो बैठा हुआ है, वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है भाई, उसको खींच ले इधर। ये बहुत पैथेटिक प्रेजेंटेशन है। मैं मतलब इतना ज़्यादा बैटरिंग हो रही है पाकिस्तान की, इतनी ज़्यादा छितरौल हो रही है, और बरतानिया के हाथों तो मुझे समझ आई गया बंदा है मुजरम, असल मुजरम है लिंच पिनने का जेड़ा भी कोटे जो है यार, इन्हें रिप्लेस करो भाई, ये नहीं चल सकता। फिर यही कुछ होगा और मज़ीद होगा।
ہائے 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 یار دیکھو پاکستان تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور ہم بے بسی سے بس خبریں ہی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. بڑا میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں کہ ہر میرے ملک کی کریڈیبلٹی سے لے کے اور اثاثے تک میرے سامنے رکھ کے ان کو آگ لگائی جا رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یار, کیونکہ مجھے بندوق سے ڈر لگتا ہے. میں کچھ نہیں کر میں سکتا. سوچتا تھا قطر والے ایکدم کیا ہوتا, ہاں وہ یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو کہ بندوق پہ چپ کرا دیا گیا ہوگا, بندوق پہ چپ کرا دیا گیا ہوگا. میں نہیں, کئی اس وقت بھی تھے باغی ہماری طرح کے, وہ بولے تھے اس وقت بھی, ٹھیک ہے. حامد میر اور اپنے پیو دا ایوارڈ کیوں لے کے آئے, اسی بنیاد پہ اس کو ایوارڈ ملا نا. تو مطلب کہ یار حد ہوتی ہے یار. ویسے مطلب سامنے اثاثے لٹائے جا رہے ہیں, گروی رکھے جا رہے ہیں, لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں, ایسے ٹرانسپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. میرے جیسے بندے کو نظر آ رہا ہے جس کی ذرائع اطلاعات ہی بہت کمزور ہیں, تو جو لوگ اپنے آپ کو مامے خاں سمجھتے ہیں یا معاملات سے کو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, میرے سے زیادہ نظر آ رہا ہوگا. میں اب کیا کہوں کہ وہ اپنا حصہ لے کے چپ ہیں. میں نے تو کچھ نہیں لبا یہ نہ لب رہا نہ میری لینڈ کی خواہش. میرا ملک تباہ ہو رہا ہے, میرے معاشرے کے ایک ایک جسے کہنا چاہیے دھاگے کو ادھیڑا جا رہا ہے, اس کی بنت کو خراب کیا جا رہا ہے. ایک پوری نسل تیار کی جا رہی ہے, کر دی گئی ہے بلکہ, ٹھیک ہے, جو مطلب کہ کچھ ایسے مانسٹر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے جسم کو. یہ وہ مانسٹر انہوں نے تخلیق کیا جو اپنے آپ کو کھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس دن کریمہ بلوچ قتل ہوئی ہے اس دن زید حامد اینڈ کمپنی نے کہا کہ اس کو مارا ہے باقیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ پہ گئی ہیں جی سینکشن, اعتراف کر اور اس کتے کا منہ کھلا رہن دیو. وہ لے آیا جے گھیر کے, پوری دنیا بھر دیاں آ رہی ہیں جی ادھر مصیبت. اب بندہ کیا کہے یار, کیا کرتے ہو اللہ کے بندو, کیا کرتے ہو. کتنی بے بسی ہے, کتنی لاچارگی ہے, کچھ نہیں کر سکتے, کتنی بے بسی ہے. دیکھیں اور ہم مارجنلائز بھی کیے جا رہے ہیں, ہمیں گالیاں بھی دی جا رہی ہیں, ہمیں اٹھا کے پیٹا بھی جا رہا ہے کہ ہم یہ جو اس ڈوبنے کا منظر ہے اس پہ گریا کنا کیوں ہیں, کہ وہ بھی نہیں ہو سکتے. ہم اس پہ روتے کیوں ہیں, اس پہ شور کیوں مچاتے ہیں کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں, ہم کہیں کہ یہ میرا ملک جو ہے وہ ترقی کے 7ویں آسمان پہ جا رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی اصرار ہے, جو ڈبو رہے ہیں, جو لوٹ رہے ہیں, ان کا ساتھ میں یہ بھی اصرار ہے. خیر ایک ایشو ہو رہا ہے, ذرا سن لیجئے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ, ذرا توجہ فرمائیے گا, تو ہمیں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جناب وہ 5 گنا, کوئی کہتا 7 گنا بڑا ہے, 5 گنا کی بات ہوتی ہے کہ آبادی میں بھی, رقبے میں بھی, وسائل, اکانومی 8 گنا, اکانومی 8 گنا, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں؟ 24 ارب ڈالر, گر کے 22 ارب رہ گئے. چلو ٹھیک ہے, چلیں 24 سے لے لیں. انڈیا کے گزشتہ روز ڈیٹا آیا, $9.4 بلین بڑھ کے $620 بلین ہو گئے. تو اب 5 گنا کدھر گئے؟ اب بھی مقابلہ کرنا ہے نا. 5 گنا کھا گئے آپس. وہ دادا جی سانو بھوک لگی سی نا, باقی کے 80 ارب ڈالر ہم کھا گئے, 5 گنا بڑا تھا نا. ہاں تو 1.5 پہ رہے نا, کہتے ہیں پیڈ ملازم, ان پیڈ ملازم. ہاں RLNG جو ہے اس کے حوالے سے میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے نے وقت پہ فیصلہ نہیں کیا, جس کی بنیاد کے اوپر 10 ارب 60 کروڑ ڈالر کی پاکستان کو ٹھوک گئی ہے. 10 ارب 60 کروڑ روپے کی 10 ارب 60 کروڑ روپے کی ٹھوک گئی ہے پاکستان کو. میاں اظہر صاحب بہت بہت مبارک ہوئے, کیا ہونہار بچہ جمیا تھا آپ نے اس کے جمنے پہ بھی ویسے لڈو ونڈے ہوں گے. ویسے ظاہر ہے ہر والدین کرتے ہیں. وہ قوم کی پھٹی لکھی جا رہا ہے نو. ایف کو سٹیل نہ دینا میاں اظہر صاحب, یہ ہی بیڑا گرک کر دے گا جی, ٹھیک ہے. ایف کو سٹیل نکے نو دینا جو کوئی گا. یہ وہ ہاتھی ہے جو کھیت میں گھستا اور تباہی پھیر دیتا ہے, کھاتا کم ہے. فیصلہ یعنی یار لوگ فیصلہ نہیں کرتے تو ان کا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے جی. وہ فیصلہ نہ کر کے نقصان کر, یہ ہے تبدیلی, یہ ہے تبدیلی, ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے. لو جناب, LNG کی دوسری خبر. LNG کی دوسری خبر, حکومت LNG ٹرمینل کو امپروو کرنا چاہتی ہے تاکہ یوٹیلائزیشن اس کی بہتر ہو اور گیس کرائسس سے بچا جائے. بڑی اہم خبر دی ہے انہوں نے. یہ APP ہوگی,
وہ ہاں جی اے پی پی کی خبر فوراً اس لیے میں نے بند کر دی. یار یہ تو خدا کا خوف کیا کر, ایسا نہ کیا دادا کر جی ایسی خبر نہ پڑی. نہ پڑھوں یار اگر تو نے یہ اس کی خبریں ہی پڑھنی نا ہے میرے اس پاس ویب سائٹ کی, ڈان کی خبر موجود ہے. نہیں اس ویب سائٹ سے خبریں پڑھنی ہے تو پھر ہم ان کو کہتے نہیں ہمیں واٹس ایپ میں شامل کر لیں, آپ جو کہا کریں گے ہم زیادہ پوچھے میں کیوں پڑھ رہا ہوں, پوچھے کیوں کیوں؟ پڑھ رہا ہوں. ایک تو میں نے پروگرام میں نمائندگی دے رہا ہوں, نہیں پروگرام میں نہیں نمائندگی. وہ قطن نہیں آپ کی یہ نمائندگی مانتے, دوسرا مانتے ہوتے تو مینو نہ چوک کے لے جاتے. مجھے تو نہیں تھا. میں بھی ان کو بڑی نمائندگی دیتا رہا ہوں اپنے پروگرام میں, کئی پروگرام ان کے, کئی ویلا, کئی پروگرام ان کے کہنے پہ کیے ہیں, لیکن بھائی نا مانتے نہیں ہے. اچھا انٹل اینڈ انلیس آپ ان سے تنخواہ وصول کرنا نہ شروع کر دیں, ادروائز آپ کو اپنا ایجنٹ نہیں مانتے. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ زندہ رہ سکتے. نہیں مانتے نا, میں تو تجربہ کر کے ناکام ہو کے پیٹ میں ٹانکے لگوا کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے آپ خبر پڑھ لیں, اس کے بعد میں نے بینکوں کی خبر پڑھنی ہے. جو تارکین وطن پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں انہیں ریمیٹنس لائلٹی کارڈ دیا جائے گا اور پروگرام شروع کیا جائے گا, اور اس پروگرام کی بنیاد کے اوپر ان کو سہولتیں ملیں گی کہ وہ اتنے پیسے بھیجیں گے تو یہ سہولت ملے گی, اتنے پیسے بھیجیں گے تو یہ سہولت ملے گی. ٹھیک ہے, حکومت جو ہے وہ ایک تباہ کن فیصلہ کرنے لگی ہے. ایک مجھے چیک کر لینے دیجیے گا کہ یہ خبر ہے کس کی. مشتاق کو من نہیں بم مارا ہے. حکومت یہ فیصلہ کرنے لگی ہے کہ جو RLNG کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے کہ RLNG کے پلانٹ لگے تھے تو اس میں یہ طے تھا کہ LNG کتنی مہنگی ہوگی. LNG سے بجلی بنانے والے پلانٹ کو RLNG پلانٹ کہتے ہیں نا. LNG کتنی کی مہنگی ہو جائے گی, $12 پہ ہو جائے گی, پھر بھی یہ وائبل رہے گا. موجودہ حکومت نے کیا کیا, انہوں نے کہا تجھ پھر سانو ویکھیا ہی نہیں, انہوں نے $20 والی LNG تلی اس کے اندر, لہٰذا اس کی وائبلٹی آؤٹ, لاس بنانا شروع کر دے گا, خسارہ کرنا شروع کر دے گا نا. اب خسارہ حکومت اپنے پلے سے نہیں دے گی, خسارہ حکومت اس کو بینک کو کہے گی کہ پائن بینک صاحب ایز اے شیئر لے لو. اچھا جی, اس کمپنی کے شیئر لے لے, یعنی اس کی اونرشپ سے دستبردار ہو جائے گی حکومت. مزہ ہے. ایک بچہ ہوتا ہے نا جو لڑائی ڈلوا کے دوڑ جاتا ہے, یہ وہ بچہ ہے, مزہ ہے. یہ وہ کام ہوا. پہلے اس میں $20 والی RLNG ڈالی, اس کے اندر لاس ہوا, بینکوں کا پائے نقصان کرن دیا, تسی لینا جے, یا یہ لاس ہم نے پورا کرنا, اتنا قرضہ دے, یہ اس کے اتنے شیئر رکھ لیں آپ جی. ایک کرنے لگی ہے حکومت. ٹھیک ہے, میں اتنی خطرناک خبر جو تھی وہ نہ پڑھتا اگر یہ مشتاق گھومن کی خبر نہ ہوتی. جی مبینہ طور پہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, رپورٹڈلی ڈیسائیڈڈ, کھپ پاؤ تے بچ جائے حویلی بہادر شاہ بلو کی پاور پلانٹ. ٹھیک ہے, ان دونوں کے بارے میں کمپنی نے, حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے مبینہ طور پہ. ہائے جی, میرا ملک میرے سامنے لوٹا جا رہا ہے, اس کو کوڑیوں کے مول بیچا جا رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. بینکوں کی خبر, بے بس. ہاں بینکوں کی خبر پڑھ دیں. حکومت کے جو پیپرز ہیں یعنی جنہیں سکوک بانڈز کہتے ہیں, ہاں اس میں بینکوں کی انویسٹمنٹ 30% بڑھ گئی. اس وقت صرف بینکنگ سیکٹر گرو کر رہا ہے. ان کے ڈیویڈنڈس بھی پچھلے 48 گھنٹوں میں جو رزلٹس آئے ہیں ان کے ڈیویڈنڈس بہت شاندار آئے ہیں. اگرچہ مجھے نہیں پتا کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا اس پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ دادا جی کہتے ہیں کہ زوال پذیر معیشتوں میں بینک بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ترقی کر رہے ہیں وہاں پیسہ موجود ہے تو حکومت کو وہ نظر آیا اور بس دعا کر وہ کتے بینکاں دی ترقی دا نوٹس نہ لے لے. جی ٹھیک ہے, ایک شعبہ جڑا ترقی کر رہا ہے کسی بھی کاسٹ تے کر رہا ہے, یہ اس کا نوٹس نہ لے لے. بالکل صحیح ہے. ٹی ویلز میں ان کی انویسٹمنٹ 30% بڑھ گئی ہے. ٹریکٹر اسمبلرز جو ہیں وہ 6 بلین ریلیز کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ 6 بلین ہمارا ریلیز کر دیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس ہے, ریمیٹنس کی خبر آپ نے بھی پڑھی, وہ 14واں مہینہ ہے کہ مسلسل $2 ارب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. سروسز سیکٹر جو پاکستان کی اکانومی کا کہا جاتا ہے کہ 52% ہے, اس کا ڈیفیسٹ 43% بڑھ گیا ہے. خسارہ, جی سروسز سیکٹر کا خسارہ, سروسز سیکٹر جھگڑا ہے, باوجود اس کے کہ IT بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. میرے خیال سروسز میں پھر IT یار, ہاں وہ ہوٹلنگ تو اسی ڈنڈے مار کے بند کیا ہم نے. ہوئی ہے,
ریسٹورینٹس بھی. سروسز سیکٹر میں ہوٹلنگ بھی آتی ہے نا. جی. ایک دن نہیں ہوٹل بند ہوٹل کھلا, ہوٹل بند ہوٹل کھلا, ہوٹل بند نہیں ہوٹل ادھا بند ادھا کھلا, ادھا بند ادھا کھلا. ادھا بند سے مراد ہے باہر بٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں. اچھا نہیں ادھا بھی بند ادھا بھی نہیں کھلا, ادھا بھی نہیں بند ادھا بھی نہیں کھلا. او فٹے ہی منہ یار تواڈا. ایگریکلچر کنٹری پاکستان میں بینکوں نے ایگریکلچر سیکٹر کو دیا جانے والا جو قرض کا ٹارگٹ ہے وہ مس کر دیا. صرف 1370 ارب روپے ڈسپرس ہو پائے ہیں. یار یہ بھی بہت ہے, لیکن پرائسز بھی تو بہت بڑھ گئی ہیں نا ان پٹس کی. جی. پاکستان کے اندر جو اگلا شعبہ کرائسس کا شکار ہونے جا رہا ہے نا وہ ایگریکلچر کا ہے, کیونکہ ان پٹس کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ نے بڑھا دی ہیں 60 سے 70%. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اندر جو مداخلات کہا جاتا ہے جو اس کو ان پٹس. ٹھیک ہے, کھاد ہو گیا, بیج ہو گیا, سرکار جو پانی کا مالیہ بیانہ لیتی ہے وہ ہو گیا, اس کے ریشو بڑھ کے تو کسان کی کاسٹ 60-70% بڑھ گئی ہے. اور اگر آپ سپورٹ پرائسز کی بات کریں تو گندم کی سپورٹ پرائس آپ نے 1300 سے بڑھا کے 1800 کی ہے, وہ آپ نے 50% بھی نہیں بڑھائی. تو زراعت نیٹ گھاٹے کا سودا بن گیا. ٹھیک ہے, مبلغ گھاٹے کا سودا بن گیا. یعنی ایک کسان اگر اپنی فصل پہ 1 لاکھ روپیہ لگائے گا, اس کے 4 سال کا بچہ جو کہ پاؤں چلنا شروع کر رہا ہے اس سے لے کے اور اس کی 70 سالہ ماں سارے مل کے اس پہ محنت کریں گے تو 6 ماہ کے بعد جب فصل آئے گی تو اس سے اس کو 80,000 روپیہ ملے گا. سیدھا مطلب یہ ہے. یعنی جو ان کی راس ہوگی اس کے بھی پیسے پورے نہیں ہو پائے گے اس سے, تو وہ اگلی دفعہ فصل ہی نہیں لگائیں گے. وہ لگانے جو کا رہے گا ہی نہیں. جس نے پہلے ہی 1 لاکھ روپے ادھار پکڑ کے تو فصل لگائی تھی تو اس کا خاندان کا خرچہ نکال دیں, وہ کچھ بھی نہیں ملا ان کو, اس کو فصل میں سے ٹھک جائے گی. تو کسان بچے گا وہ جس کے گھر کے اندر یا جس کے قلعے کے اوپر ماج بنی ہوگی, وہ بھوکا نہیں مرے گا. ادروائز انڈین پنجاب والا حال ہو جانا جی, وہ جا کے دلی بیٹھے ہوئے نا, کتنے مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ادروائز وہ حساب ہو جانا جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایگریکلچر کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی دھیان کر لے ہمارے کسان کا, ڈرے اس وقت سے جب یہ روایتی فصلیں لگانے سے بھاگ جائے اور وہ ان فصلوں کی طرف چلا جائے جو کہ آج کل چائنیز لگوا رہے ہیں پاکستان میں. چائنیز تو اپنی لے جانے کے لیے لگوا رہے ہیں نا کنٹریکٹ فارمنگ میں. اس سے پہلے کہ چائنیز کنٹریکٹ فارمنگ میں گراس روٹ تک چلے جائیں اور کسان آپ کے لاس سے بھاگ کے ادھر چلا جائے, وہ مرچیں لگا رہا ہو, وہ لیمو لگا رہا, وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. اور گندم جو ہے ہم جب باہر لینے نکلیں اور 22 کروڑ لوگوں کے ملک کی جب آواز لگے گی نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ یہاں پہ گندم شارٹ ہے, تو ویسے 40-50% اوپر گئی گندم. جی, وہ پہلے بڑھ رہی ہے, آواز لگنی ہے اور گئی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ جو آٹا آپ اس وقت کھا رہے ہیں نا 80 روپے کا, یہ 180 روپے کا نہیں لبنا. اگر دنیا میں یہ خبر نکل گئی کہ پاکستان میں اس سال گندم شارٹ ہے, لو گیا کام. یہ 5ویں بڑی نیشن کی طرف سے خبر جائے گی. ٹھیک ہے, دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کی طرف سے جب یہ خبر جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ گندم دنیا کے اندر بہت کم ممالک کا کھاجا ہے, اسٹیپل فوڈ ہے. زیادہ تر مکئی چلتی ہے, زیادہ تر اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا اور کیا ہوتا ہے مکئی کے علاوہ؟ باجرہ تو نہیں کھایا جاتا ہوگا. نہیں, باجرہ بھی کھایا جاتا ہے, افریقہ کے اندر کھایا جاتا ہے. ہم جب افریقہ سوڈان گئے تھے بھائی, تو ہمیں جو مہمانداری کے طور پہ بڑے احترام اور محبت کے ساتھ, ٹھیک ہے, مہدی سوڈانی کے مقبرے کے اوپر جو کھانا پیش کیا گیا باجرے کا تھا, جو کی روٹی. جو کی روٹی, ہاں جو کھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی چاول بھی کھایا جاتا ہے. چاول سب سے بڑا جو کھاجا ہے نا دنیا کے اندر وہ چاول ہے. گندم تو کوئی 3-4 نمبر پہ آتا ہے اور انٹرنیشنل اس کا والیوم کم ہے. اوپر سے آپ نے 22 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ ڈال دی کہ اٹھے گندم دی شارٹ والے پایا نے 50-60% گیا. وہ ہمارے دوست تھے نارمن
نورنبرگ کوئی اس طرح کا نام تھا جرمنی کا. یہ ان کو اس کا یہ جو یار یہ جو بھول گئے فصل پیدا نہیں کرتے یہ مختلف طریقے سے, وہ جینیٹکس کا جینیٹک انجینئرنگ کا بانی بابا آدم کہا جاتا ہے. مجھے ان سے ملنے کا اعزاز حاصل ہے. پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے اور پاکستان میں جو گرین ریولوشن کے بانی تھے ملک خدا بخش بچا صاحب, وہ ان کے انڈر فرینڈ تھے, فاسٹ فرینڈ تھے, چٹی فرینڈ ہو گیا نا. آہو چڈی فرینڈ تھے. تو ان سے وہ ملنے کے لیے آئے تو میں پھر اندر گھس گیا ہے. ان کے صاحبزادے مرحوم طارق بچا صاحب کی وساطت سے ہمیں ان تک رسائی ہو گئی. تو بابا جی جو تھے, یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 90 کی دہائی کی بات, ٹائم ختم ہو گیا, مختصر. تو بابا جی جو تھے ان سے میں نے جو گپ شپ کی اس میں سے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی, تو وہ تم نے یہ کہا کہ ٹائم ہو گیا, وہ بات ہی بلا دی. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ وہ بابا جی یہ کہا کرتے, ہاں وہ بابا جی نے ایک بات کہی تھی جاتے جاتے کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کا پوری دنیا کے اوپر بہت احسان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوراک میں خود کفیل رکھا ہوا ہے. اس نے جس دن دنیا میں بحران پیدا کرنا ہوا, یہ بابا جی نے فرمایا تھا, یہ 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, اس نے جس دن دنیا میں بحران پیدا کرنا ہوا اس کا وزیر خوراک بس یہ کہہ دے گا ہمارے یہاں گندم نہیں ہوئی بھیا, دنیا گئی. صحیح بات ہے. تباہ کرنے کی صلاحیت کو بھی تو آپ کسی کی صلاحیت سمجھ سکتے ہیں نا. دنیا پھر نہیں پکڑائی دیتی, اور وہ بابا آدم ہے جینیٹک فوڈ کا. ٹھیک ہے. لے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.